अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी रहमतों को समेटे हुए हमसे आ मिला है। यह रमज़ान क़ुरआन का महीना है। क़ुरआन यही वो महीना था जिसमें क़ुरआन करीम को नुज़ूल किया गया था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने में इंसानों को राह हिदायत का बेहतरीन तोहफ़ा क़ुरआन मजीद अता किया था। इसी वजह से इस महीने के अंदर लोग क़ुरआन को मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे पढ़ते हुए मैं और आप उसे देखते हैं। क़ुरआन मजीद कहीं क़याम लैल में लंबी रकातों के साथ इसको तकमील तक पहुँचाया जाता है, जहाँ नाज़रे को पढ़कर इस क़ुरआन मजीद का इख्तिताम किया जाता है। कहीं समात क़ुरआन के उन्वान पर लोग बैठ कर इस क़ुरआन मजीद को समझने, इसको पढ़ने, इसके तर्जुमे से वाक़िफ़ियत हासिल करने की कोशिशें करते हैं, और कहीं खुलासों को बयान करके इसको पूरी इज्तिमाई अंदाज में इस पूरे महीने में इस क़ुरआन मजीद को एक कोज़े में समो कर समझने की कोशिशों में लगे हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामिन इकराम, जिस क़ुरआन की मैं और आप बात कर रहे हैं, यह क़ुरआन मजीद एक मंशूर है, क़ुरआन मजीद एक कसौटी है, और क़ुरआन मजीद एक राह हिदायत है, और क़ुरआन मजीद एक रोड मैप है जो इंसानों को अता किया गया है। और यही क़ुरआन मजीद है जिसके अहकामात और हिदायत और नसीहतों को जब इंसान अपनी ज़िंदगी में जारी कर लेता है तो उसी के नतीजे में उसके लिए राह हमवार होती है जन्नत में जाने वाली, और उसके लिए आसानी है, ये आसानियाँ बहम पहुँचाई जाती हैं। सामिन इकराम, यह क़ुरआन मजीद इल्हामी किताबों में से आखिरी इल्हामी किताब है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। ये वाहिद इस्लामी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह जुल्ल जलाल ने खुद अपने जिम्मे ले ली है। इसी वजह से क़ुरआन मजीद में इसके सिलसिले में वाज़े अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमा दिया कि हमने इस क़ुरआन मजीद को रूह महफूज में बंद करके रख दिया है। इसीलिए किताब लफ्ज़ बा लफ्ज़ महफूज कर दी गई है, इंसानों के दिलों के अंदर महफूज कर दी गई है। हुफ़ाज़ इसे अपने दिलों में लिए हुए घूमते फिरते रहते हैं, और दीन इस्लाम की पैरवी करने वालों की रहनुमाई का सामान यह क़ुरआन मजीद करता है, ताकि बंदे अल्लाह से क़ुर्ब और इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। सामिन इकराम, क़ुरआन मजीद सूरह फुरक़ान आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े अंदाज में यूँ इरशाद फरमाया। तर्जुमा कुछ इस तरह है, बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली किताब उतार दी, ताकि वह अहले इल्म के लिए होशियार कर देने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के सिलसिले में हदीस मुबारका में यूँ इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मिन तअल्लुमुल क़ुरआन व इल्मा, यानी मैं तुम में से बहुत से बेहतर वो हैं जो क़ुरआन को पढ़े और पढ़ाए। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को बुलंदी अता फरमाता है, और इसी किताब के ज़रिए से बहुत से लोगों को पस्ती और जलील भी करता है। सामिन इकराम, अल्लाह की तरफ से वाज़े हिदायत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इनको मज़ामीन यानी क़ुरआन के नाम से मौसूल किया गया है, जिसे हम आयात करीमा भी कहते हैं। क़ुरआन करीम को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर उसके सूरों के नाम देकर इसको तकसीम करके मेरे और आपके हाथों में इसे अता फरमाया गया है। क़ुरआन पाक में मौजूद आयात मुबारका के जो पोशीदा नुकात के जो राज हैं उसे मज़ामीन क़ुरआन के नाम से मौसूम किया गया है। सामिन इकराम, क़ुरआन मजीद अंज़ार तबशीर की किताब है, यानी ये पैगाम को जो है एक दूसरे में दावत इल्लाह का काम करना और लोगों को इसकी दावत देने वाली ये किताब है। इसका गालिब मौजू यानी इसका मेन जो मौजू है वो मकसद दावत इल्लाह ही है, जो मुख्तलिफ असालीब और मुख्तलिफ उन्वानों के तहत क़ुरआन मजीद में बयान किया गया है। कभी तौहीद, कभी रिसालत, कभी आखिरत के रंग में मुख्तलिफ असालीब इख्तियार करते हुए दावत इल्लाह दिलों में उतारने की कोशिश इन आयात करीमा में हुई मुझे और आपको नजर आती है। क़ुरआन करीम इस रमज़ानुल मुबारक में मैं और आप खोलते हैं, नाजरा तो पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, मगर सामिन इकराम जहाँ आप लोग समात क़ुरआन के क्लासेस में ज्वाइन होते हैं और वहाँ जब उर्दू जो है इसके साथ हम उसको पढ़ लेते हैं तो उसमें मुझे और आपको नजर आता है कि अल्लाह
اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں مختلف مطلب جو ہے الگ الگ حصوں کے ساتھ اسے انسانوں تک پہنچا کر ان کے دلوں کو موہ لینے اور ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کرنے والے مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف مطلب جو ہے واقعات کی شکل میں احکام و ہدایات کے ساتھ مطلب جو ہے مکسچر کرتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے ایک بہترین مطلب جو ہے قرآن کریم مطلب جو ہے عطا فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، اس قرآن مجید کے سارے مضامین کو ہم الگ الگ حصوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے اس کو ہم مطلب جو ہے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا پھر مجموعی اعتبار سے اگر کسی ایک سورے کو لے لیں، اسی سورے کے اندر کہیں علم الاحکام بھی آتے ہیں، کہیں علم مطلب جو ہے مقاسمہ بھی اس میں آتا ہے، اور کہیں علم التذکیر باللہ بھی اس میں آتی ہے، اور کہیں اسی میں ہی علم تذکیر بالموت و بالمعبدہ یعنی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی کے سلسلے میں بھی اس میں تفصیلات آتی ہیں، یا اس میں مطلب جو ہے علم تذکیر یا بالایمان بھی اس میں آتا ہے۔ اور یہ تمام کو نچوڑ کر اگر دیکھا جائے تو اس میں مختلف مطلب جو ہے چیزوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے ایک گلدستہ بن کر ایک ہدایت نامہ، ایک روڈ میپ، ایک منشور، ایک کسوٹی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ملتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں انسانوں کی فلاح کے لیے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان کا مطلب جاننا احکام علم احکام کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اور یہ احکام علم جس میں قرآن مجید کے اندر جو پہلا مطلب جو ہے شق ہے جس میں احکام الہی مطلب ہے، تو اس کے بھی دو قسموں کے ساتھ اس میں ڈیوائیڈ ہو کر قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے احکامات کو لاتا ہے۔ اور ایک مطلب احکامات وہ ہیں جسے وامر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک احکام وہ ہیں جسے نواہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وامر احکام سے مراد کون سے احکام ہیں؟ وہ احکام جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نواہی مطلب احکام سے مراد وہ احکامات ہیں جن سے کسی کام کے کرنے سے جنہیں منع کیا گیا ہے۔ ان دونوں احکام کے اقسام کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اس میں مطلب جو ہے علم الاحکام بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں آتے ہیں۔ وامر احکام کی بھی دو قسمیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، ایک ہے عبادات کی شکل میں، دوسرے ہے معاملات کی شکل میں۔ قرآن مجید کے ان مطلب آیات کریمہ میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ جہاں عبادات کا تذکرہ کر کے دیکھا جائے تو عبادات سے مراد عقائد، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس میں شامل ہے، مثلا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، کتاب مطلب جو ہے سنت، اور مطلب تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، عقیدہ اسلامی کے تحت میرے اور آپ کے سامنے آیات مطلب جو ہے اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی مطلب جو ہے احکامات کی شکل میں اسی قرآن مجید کے آیات کریمہ میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اور انہی مطلب عبادات میں فرض، واجب اور مستحب وغیرہ کی اصطلاحیں بھی جو ہے اسی میں سے ملتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچی ہیں۔ جہاں اس کی دوسری شق ہے وامر کے احکام کی، وہ ہے معاملات کی، اور وہ معاملات میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں معاملات انسانی زندگی اور خانگی زندگی کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی قرآن مجید میں جو امور سلطنت ہے، یعنی مطلب جو ہے سیاست کے سلسلے میں بھی بڑے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اس میں احکامات آئے ہیں، اور تاکہ ان کے حقوق کی کسی کی پامالی نہ ہونے پائے، اس وجہ سے کس طرح سے رول کیا جائے، ان کے مطلب جو ہے جو قائدین کے مطلب جو ہے کیا ذمہ داریاں ہوتے ہیں، اور کس طرح سے مطلب جو ہے حکومتیں چلائی جاتی ہیں، اور کس طرح سے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، وہ تمام مطلب جو ہے وہ احکامات اسی قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ سامعین اکرام، نواہی احکام کی جہاں بات آتی ہے، وہاں پہ مطلب جو ہے جو کام سے کچھ ایسے کام جس کے کرنے سے معاشرے کے اندر فساد فی الارض رونما ہوتا ہے، اور جس کے کرنے سے انسانوں کو نقصان مطلب جو ہے ہوتا ہے، ایسے تمام احکامات کو اللہ رب العالمین نے نواہی احکام کے تحت اس قرآن مجید میں ان کو روکا گیا ہے، جو بنی نوح انسانی کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے کرنے سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا مطلب جو ہے اسی قرآن مجید کے اندر شراب خوری، سود خوری، قتل، جوا وغیرہ وغیرہ کے علم مطلب جو ہے وہ احکام ہیں جو اس کے مطابق ان کے کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد فی الارض رونما ہوتا ہے، اور جس کے کرنے سے ان کے جسمانی اعتبار سے ان پر مضر مطلب انسانی زندگیوں پر مضر ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان احکامات کو نواہی احکامات کے تحت ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے قرآن مجید ان کو مطلب جو ہے مناہیت عطا کرتا ہے، اور ان کو مطلب کرنے سے ان
کو حرام قرار دیتا ہے۔ سامعین کرام، وہ اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ حلال چیزیں ہیں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، وہ اسلامی تعلیمات اور شریعت اسلامی کے روح سے حرام ہیں۔ سامعین کرام، اس میں اور ایک حصہ جو قرآن مجید کے انہی مطلب جو ہے حصوں میں مجھے جو آپ کو نظر آتا ہے وہ علم مقاسمہ ہے۔ یہ علم مقاسمہ سے وہ آیات مراد ہیں جس میں اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے اندر 4 بڑی بڑی مطلب جو ہے ایسی اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو گمراہ کن لوگ تھے، جن میں سے ایک مشرکین ہے، دوسرا ہے یہود و نصارہ ہیں، تیسرے ہیں منافقین جو باطل عقائد کو واضح مطلب طور پر انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ ان کو مطلب جو ہے اس میں مخاطب کیا گیا ہے، اور ان مطلب جو ہے جو اس میں جو ان کو مخاطب کی بھی آیات ہیں، اس کو علم مقاسمہ کے نام سے یا علم مناظرہ کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور تیسری مطلب جو ہے یہ حال ہے کہ اسی مقاسمہ میں ان مطلب جو ہے وہ 4 جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مطلب اندر عقیدہ باطلہ مطلب ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گمراہ مطلب اقوام میں مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین کے جو باطل تھے، اور نہ ان کی شریعت اسلامی کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ان کو رد کرنا شروع کر دیا تھا جو اللہ رب العالمین کے احکامات تھے۔ انہیں اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے اور تمہارے عقائد باطلہ اس دین کا کوئی تعلق اس میں موجود نہیں ہے۔ تو ایسی مطلب جو ہے وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین نے دلائل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ان کے سامنے واضح مطلب جو ہے جو باتیں رکھی ہیں، اسے مطلب جو ہے اس علم المظاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مطلب ایک اور مطلب آتا ہے وہ ہے تردید شبہات، یعنی بہت ساری یہ جو اقوام ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر شک و شبہات نے مطلب جنم لے لیا تھا، اور یہ اقوام شک و شبہات کا ذکر کر کے ان کی جو ہے مذمت اللہ قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر کی گئی ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو رد کر دیا گیا، ان کو رد کرنا شامل بھی ہے۔ تو اس میں ان طرح کی جو آیات ہیں وہ بھی مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے علم المناظرہ میں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں 4 قوموں کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہود، نصارہ اور مشرکین اور منافقین، یہ مطلب جو ہے قرآن مجید کا ان کے ایک حصے کہ وہ آیات کریمہ ہیں جس میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کر دی گئی ہے، دوسرے حصے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین اپنے آپ کو اس وقت مطلب جو ہے حنیفی کہا کرتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، اور حنیفی وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ان کے طریقہ دین پر چلنے والے، ان کے طریقہ زندگی پر مطلب عمل کرنے والے لوگ حنیفی کہلاتے ہیں۔ جبکہ مطلب جو ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا، نماز روزہ پڑھنا، ختنہ اور مسجد حرام کا احترام کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ وغیرہ جتنی باتیں مطلب جو ہے قرآن مجید میں احکامات کی شکل میں آئے ہیں، ان سب کا یہ مشرکین یہ تو انکار کرنے والے لوگ تھے، اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس بات کو بھلا چکی تھی۔ اسی طرح وہ لوگ قتل و غارت گری، چوری، زنا، سود، ڈاکہ یہ سب کیا کرتے تھے اور خواہشوں کے پیچھے چلا کرتے تھے اور شرک کرتے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے، نبوت و رسالت کے منکر تھے، جاہلیت کے پرانی رسم و رواج میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو قرآن مجید ان آیتوں میں جنہیں مطلب جو ہے علم المقاسمہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ اس میں تفصیل کے ساتھ اس میں آتا ہے کہ کس طرح سے ان کو مخاطب کر کے بتایا گیا، دلائل کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے، ان کے دل تک پہنچنے کے ہر وہ راہ کو مطلب جو ہے قرآن مجید اپنا کر ان کو مطلب جو ہے واضح مطلب جو ہے تعلیمات ان کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ قرآن مجید آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔ قرآن شرک کی مذمت اور اس کے وجود ہی سے انکار کرتا ہے۔ اس کی یہ آیات کا وہ حصہ ہے جہاں مطلب جو ہے شرک کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، شرک کو مطلب جو ہے کبیرہ گناہوں میں شامل کر دیا گیا ہے، اور شرک کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں مختلف مثالوں کے ساتھ ان آیات کریمہ کے ساتھ انسانوں کے سامنے وضاحتیں آئی ہیں۔ سامعین کرام، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور اس سے وہ سفارش کرواتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے واسطہ جوڑنے کے لیے ان سے مطلب جو ہے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ جو آج بھی ہم مطلب امت مسلمہ کے اندر ایک مطلب گروہ ایسا موجود
ہے جو مختلف اولیاء کرام کو اس کا ساجی مطلب جو ہے مانتے ہوئے ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف پہنچنے کا ذریعہ مطلب جو ہے سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہستی اور ملائکہ ہیں جو انسانی جسم کا تصور کے مانند ان کا تصور نہیں ہے، وہ قرآن کی مختلف تشبیہ دے کر قرآن مجید ان کو شرک سے بھی مطلب جو ہے منعیت انہی آیتوں کے درمیان کی گئی ہے۔ سامعین کرام، ان میں سے جو دلیل مطلب جو ہے طلب کی گئی ہے، ان سے مختلف طریقے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ان باپ داداؤں کے جو طریقے تھے وہ سمندر اور فصلیں وہ باپ دادا کا جو طریقہ ہے تو ان کا یہ جواب ان کو بتلایا گیا ہے کہ تمہارے باپ دادا جو وہ کہتے ہیں کہ تم دلیل لے کے آؤ، اگر تم جو ہے سچے ہو تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے اس وجہ سے ہمیں کام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو واضح انداز میں ان کو بتا دیا کہ تمہارے باپ دادا کا اصل دین، طریقہ دین تو توحید تھا۔ ان کو سمجھایا گیا کہ ان کا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک جیسے ہوں جبکہ خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں ہیں، وہ تو آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم انہیں مطلب جو ہے ایک ساتھ لا کر کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ اس طرح مختلف الگ الگ مثالیں ہیں جو قرآن مجید ان کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے قرآن کا ایک رنگین روپ میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن ان کو سمجھاتا ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے اپنے ایجاد کردہ ہیں، ان کے باپ دادا کا طریقہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ مشرکین آخرت سے انکار کرتے ہیں، جبکہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے جب سے آدم علیہ السلام کو مطلب پیدا کیا اور زمین پر اتارا تب سے لے کر آج تک وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے ہدایت کا بھرپور سامان کیا اور مطلب جو ہے بہترین روڈ میپ مطلب جو ہے کتابوں کی شکل میں، صحفوں کی شکل میں، انبیاء کرام کے ذریعے سے پیغامات رسانی کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بہترین مطلب جو ہے راستہ عطا فرمایا۔ تو اسی وجہ سے ان کو بتلایا گیا کہ تمہارے عقائد میں گڑبڑ تمہاری اپنی ایجاد کردہ ہے، نہ کہ مطلب جو ہے تمہارے باپ دادا مطلب غلط تھے۔ باپ داداؤں کو اللہ رب العالمین نے سیدھا راستہ بتلایا تھا، مگر تم نے مطلب جو ہے اس میں غلط ملت کر لیا اور اس میں لاپرواہی کی اور اس میں بہت ساری چیزوں کو ملاوٹ پیدا کی، تو پھر کہیں جا کر یہ مطلب جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن مجید دلیل دیتا ہے کہ دیکھو جس طرح سے خشک اور مردہ زمین بارش سے بالکل مطلب جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح زندگی بعد موت مطلب جو ہے ضرور مطلب جو ہے ہوگی۔ اسی وجہ سے تمہارے اندر لازماً مطلب جو ہے اس اخروی مطلب جو ہے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ان کی آنکھوں کے ان پردوں کو ان مثالوں کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے گرا دیا گیا۔ دوسری دلیل قرآن مجید کے اندر جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام الہامی کتابیں رکھنے والی امتوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، تو تمام مذاہب کا یہ عقیدہ ہر پر اتفاق رکھتا ہے کہ آخرت برحق ہے۔ تو پھر مطلب جو ہے بتاؤ تو صحیح کہ یہ مطلب جو ہے آخرت سے انکار تمہارا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ مطلب جو ہے سوال اس قرآن مجید کے مختلف انبیاء کرام کے وہ تمام واقعات جس میں دی گئی مطلب جو ہے ان کو صحفوں والی تعلیمات اور انبیاء کرام کے ذریعے سے دیے گئے والے پیغامات، وہ تمام کو اس میں کوٹیشن کے ساتھ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کو مطلب جو ہے واضح انداز میں لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے پیش کر دیا گیا کہ پہلے سے لے کر آج تک جو کچھ مطلب جو ہے پیغام رسانی کا کام ہو رہا ہے وہ توحید واحد کی مطلب جو ہے وہ اتباع کی تلقین ہے جس کی طرف انہیں اشارہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ انکار بھی مطلب جو ہے مشرکین کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں قرآن مجید کے ذریعے سے انہیں سورہ نحل میں واضح انداز میں فرما دیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ونوحی الیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وہی نازل کرتے ہیں۔ یعنی جب وقت کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کی مطلب جو ہے اعتراضات اٹھائے تو اللہ رب العالمین نے پچھلے قوموں کی طرف تذکرہ کیا جہاں پر انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا، ایک ایک نبی کا نام لے کر اس کی تفصیل بتائی گئی اور اس کے ساتھ مطلب جو ہے اس کے کیے گئے کام کی مطلب تفصیلات بتاتے ہوئے اور لوگوں کا مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے جواب دینا اور ان کا ساتھ نہ دینا، وہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو قرآن مجید کے اندر آیات کریمہ میں لوگوں کو مطلب وہ ہسٹری بتائی گئی اور کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے وہ مطلب پیغمبر ہیں جو ہر زمانے میں ایک بشر ہی کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجے گئے اور انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ سامعین کرام، منافقین کا جو اور ایک گروہ ہے، وہ گروہ بھی مطلب جو ہے وہ
گروہ ہے جو زبان سے تو اقرار اسلام کرتا ہے مگر پیٹھ پیچھے منکر ہو جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر آیتوں کے اندر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تھوڑی تھوڑی آیات کو بیچ دیتے ہیں اور ان کے اندر لالچ، حسد، کینہ، نفرت، بد اخلاقیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید کے جا بجا مطلب جو ہے آیات کریمہ میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو ہوشیار کر دیا گیا ہے کہ قرآن مطلب جو ہے تمہارے لیے وہ تمام مطلب جو ہے چیزیں لے کر لایا ہے جو پیچھے ماضی میں غلط ہو چکی ہیں۔ اس سے سبق لو اور اپنے لیے راہ ہموار کرو جنت میں جانے والی۔ قرآن مجید کا مطلب جو ہے علم مظاہرہ کے تحت یہ تمام باتیں مطلب جو ہے انہی آیات کریمہ میں سمو کر میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ایک اور حصہ جس کا تذکرہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور وہ ہے علم تذکیر باللہ۔ یہ مطلب جو ہے وہ حصہ ہے آیات کریمہ کا جس میں اللہ رب العالمین کے صفات عالیہ کو بیان کیا گیا ہے، تخلیق کائنات کو مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے اینگل سے ہمارے سامنے لایا گیا ہے اور حکمت خداوندی، بنی آدم پر احسانات کا ذکر، انعامات رب کا ذکر اور جو ہے افلاک یعنی دنیا کی مطلب جو ہے پیدائش اور اس کا بادل کا چلنا، بارش کا ہونا، چشموں کا پھوٹنا، دریاؤں کا بہنا، سمندر اور فصلوں کا لہلہانا، یہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر یہ مطلب جو ہے بڑی مطلب تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے علم تذکیر باللہ کے اس مد کے ساتھ۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں گمراہ قوموں کی نشاندہی کر کے بتلایا گیا کہ کس طرح سے وہ لوگ نافرمانیوں اور گناہوں کی پاداش میں تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اس سے سبق لو، امت مسلمہ کو یہ تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مطلب ایک حصہ ہے جس میں قرآن مجید تذکیر بالموت و بعد کے ساتھ مطلب جو ہے اس میں تفصیلات آئی ہیں۔ یہ حصہ کون سا ہے؟ یہ حصہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کا مطلب جو ہے بڑا حصہ جس میں قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ، جس میں مطلب جو ہے حساب کتاب ہونے کا تذکرہ، میدان حشر کا تذکرہ، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا تذکرہ، اس سے سوالات کا تذکرہ، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے انعامات کی تقسیم اور نامہ اعمال کا دیا جانا، سیدھے ہاتھ میں دینا، الٹے ہاتھ میں دینا، اس کی تفصیلات، پھر اس کے اندر جنت کا ذکر کیا گیا کہ ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا، ایسی بہترین جنت کو مطلب جو ہے سجا کر اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے اسے سجایا گیا ہے، اس کی ساری تفصیلات دل نشین انداز میں قرآن کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جہاں اسی حصے کے ساتھ وہاں جہنم کا تذکرہ ہے، ایسا بھیانک تذکرہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم تم سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے پناہ مانگو۔ سامعین کرام، ایسی مطلب جو ہے عذاب الہی کا اس میں تذکرہ، اس میں مطلب جو ہے ایسے بھیانک انداز میں اس کے کھانے پینے دیے جانے کا تذکرہ، آگ کی ہولناکی کا تذکرہ اور اس میں مطلب سزائیں دیے جانے والا تذکرہ، جس میں ذلیل مطلب جو ہے ہونے والا وہ منظر، وہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو جہنم کی مد کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے اسی حصے میں یعنی تذکیر بالموت ما بعد کے ساتھ اس میں مطلب جو ہے پیش کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، انسانی زندگی کا فنا ہونا اور میزان کا برپا ہو جانا، یہ تمام تفصیلات ہیں جو اس مد کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں کئی مضامین مختلف انداز میں اس کو الگ الگ مطلب اس کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے تمثیلوں سے مطلب جو ہے کام لیا گیا ہے کہ بات کو کھول کر لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب جو ہے ایک بات سے بات سمجھ نہیں آتی تو دوسرے انداز میں مثالوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ ان کو مطلب جو ہے پیش کر دیا جائے، ویسا انداز قرآن مجید میں مثالوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے اس میں مضامین جنہیں انسانی عقل سمجھ نہیں پاتی، ان مطلب جو ہے مضامین کو اللہ رب العالمین واقعات کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بہت ہی خوبصورت تمثیلات سے مطلب جو ہے دعوت کو واضح انداز میں،
انسانیت کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی قرآن کا واضح یہ ہے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لے لے۔ سورہ مطلب جو ہے سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی تذکیر کے لیے ہر مطلب جو ہے قسم کی تمثیلیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر مطلب جو ہے اسی قرآن مجید میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں تمثیل اصل میں تصویر کشی ہے، اور قاری کے سامنے حقائق کو یہ تمثیل مطلب جو ہے سامنے ان کے آ جائے۔ قرآن میں تمثیل کے ساتھ اسے یاد کیا گیا ہے، اور مختلف مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں بہت ساری باتوں کو ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس میں ہم مطلب جو ہے کیٹیگرائز دیکھیں تو پہلے مطلب جو ہے احکام کی شکل میں باتیں آتی ہیں، نمبر دوسرا مطلب جو ہے اس میں واقعات انبیاء کا تذکرہ کے ساتھ اس میں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور تیسرا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے وہ تمام مطلب جو ہے مثالیں جو آسمان اور زمین کی مطلب بناوٹ، زمین کی پیدائش کی مد میں آتا ہے، اس کی تفصیلات اس کے اندر آتی ہیں، اور چوتھا مطلب جو ہے جو حصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ مطلب جو ہے وہ مثالیں ہیں، جس میں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو جو سمجھ نہیں پاتے یا دل کو موہ نہیں پاتے، ان کو واضح مطلب جو ہے کھول کر بیان کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے سے قرآن مجید ان کے سامنے باتوں کو رکھتا ہے۔ اسی حساب سے ہم نے اس بار کے اس رمضان کے مہینے میں ہم اس کو مطلب جو ہے نوٹ کرتے ہوئے ہم ان مثالوں پر ہم مطلب جو ہے فوکس کریں گے، اور قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ کتنے مطلب جو ہے ایسی مثالیں ہیں جو بڑے اچھے پیارے انداز کے ساتھ کس مطلب جو ہے مد میں ان کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو ہم ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ وقت کے اس مطلب جو ہے تکمیل کے ساتھ 15 دنوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، جہاں مطلب جو ہے قرآن مجید کے مضامین کی مطلب جو ہے جو تقسیم ہے اور اس کی تفصیلات ہیں جو بڑے واضح انداز میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو آئیے کچھ مثالوں کے ساتھ ہم مطلب جو ہے بات کا آج آغاز کریں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اللہ انسانوں کو مثالوں کے ذریعے سے بھی ایک انداز مطلب جو ہے اپناتے ہوئے اس کی وضاحت مطلب جو ہے ہمارے سامنے لے آئی ہے۔ ہم مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی جہاں ابھی آیات آپ نے پڑھی تھی، انہی مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا بھی آج ہم نے مطالعہ کیا ہے، تو اسی مطلب جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس میں مطلب ایک مثال دی گئی ہے، اور وہ مثال کیا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصالت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یہ پہلی وہ مثال ہے جو قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں مطلب جو ہے پیش کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس مثال کو مطلب جہاں پیش کر دیا گیا ہے اس میں ایک بھیانک منظر مطلب ہمارے سامنے لایا ہے کہ ایک شخص ہے جو آگ کو روشن کرتا ہے، اور جب آگ مطلب جو ہے روشن ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ تاریکیوں میں مطلب جو ہے ہاتھ پیر ماننے لگتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مثال مطلب جو ہے آخر دینے کا مطلب کیا ہے، یہ کس کے لیے مطلب دی گئی ہے، یہ مطلب سوال ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سامعین کرام، جب اللہ کے بندے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی جب پھیلانی شروع کر دی اور حق و باطل کو، صحیح اور غلط کو، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ اس وقت مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال تھا کہ وہ دیدۂ بینا رکھتے تھے، ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئی تھی، مگر مطلب جو ہے ان میں ایک طبقہ وہ تھا جسے منافقین کے نام سے یاد کیا گیا، ایک طبقہ وہ تھا جسے مشرکین کے نام سے یاد کیا گیا۔ مکے کے اندر صرف مشرکین مخاطبین تھے، اور مکہ سے واپس نکل کر جب آپ مدینہ گئے تو وہاں آپ کا مطلب جو ہے سامنا جو تھا وہ مطلب جو ہے وہ منافقین اور پھر مطلب جو ہے وہاں یہود النصارہ سے تھا۔ سامعین کرام، یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب جو ہے ایک جتھا بنا کر اس نے کیا کیا کام کیے تھے، اور کس طرح سے دھوکہ بازیاں کرنا شروع کر دی تھی، کس طرح سے ایک مسجد زرار کی تعمیر کر لی تھی، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ تو ویسے وقت میں اللہ رب العالمین
العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کی آنکھوں کو کھول رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر نفس پرستی میں تم اندھے ہو گئے ہو، دن کو اس روشنی میں کچھ تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ نے نور بصارت تمہاری سلب کر لی ہے، اس وجہ سے تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو، اس تاریخ میں بھٹکنے کی ذمہ دار تو خود ہی ہو، کیونکہ تمہارے سامنے تمہارے وقت کا رسول تمہارے پاس موجود ہے مگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کی بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہیں نور ہدایت سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اسی لیے ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حق سننے کے لیے بہرے مطلب جو ہے یہ لوگ بہرے ہو گئے، حق گوئی کے لیے گونگے ہو گئے اور حق بینی کے لیے اندھے ہو گئے۔ ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو جو سبق دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ، ورنہ مطلب جو ہے تمہارے لیے بھی اللہ رب العالمین ایسے ہی حالات بنا دے گا کہ تمہاری جو نور بصارت ہے وہ سلب کر لے گا اور تمہیں مطلب جو ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا۔ آج یہ گھٹا ٹوپ جو جہالت کا جو اندھیرا ہمارے طرف پھیلا ہوا ہے، یہ مثال مجھے اور آپ کو کہتی ہے کہ بہتر طریقے سے مجھے اور آپ کو اس مثال کے ذریعے سے اپنے دلوں میں مطلب جو ہے اس کی مطلب جو ہے گنجائش پیدا کرتے ہوئے، غور و فکر کا مادہ پیدا کرتے ہوئے اس بات کو سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ مثال بھی اگر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی تو پھر مطلب جو ہے ہمارے لیے وہی انجام بد کا مطلب جو ہے انتظار کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھیں تو اسی میں مطلب جو ہے قرآن مجید میں مثال آئی ہے، یعنی 19 اور 20 میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مثال کو مزید مثال سے اسے جوڑ دیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کیا پھر اس کی مطلب مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت وہ چک لے جائے گی جب ذرا کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، جہاں مطلب جو ہے پہلے نور بصارت سلب کرنے کی بات آئی، یہاں پر مطلب جو ہے بارش کا تذکرہ کیا گیا، اندھیری گھٹا کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر مطلب جو ہے کڑک اور چمک کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے جو غلط فہمی میں ڈال لیتے ہیں ہلاکت سے بچ جائیں گے، فی الواقع اسی طرح بس نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی تمام مطلب جو ہے طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے۔ اس مطلب مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی کبریائی کو واضح کرتا ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے ان منافقین کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دل میں قطعی منکر ہیں اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے پیش کی گئی ہے کہ جو شک اور تذبذب اور ضعیف ایمان میں مبتلا ہیں، کچھ حق کے مطلب جو ہے قابل بھی تھے مگر انہیں مطلب جو ہے حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ جن کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ اس مثال میں بارش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا ہے۔ سامعین کرام، مثال کے اسی حصے میں آخری حصے میں ہم دیکھیں کہ اس میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب معاملہ ذرا سہل ہو جاتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات مطلب جو ہے دل بادل مطلب جو ہے ان پر چھانے لگ جاتے ہیں یا ایسے احکامات مطلب جو ہے دیے جاتے ہیں جس سے ان کے خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑ جاتی ہے تو یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے پہلی قسم کے منافقین کا نور سلب کر لینے، ان کی بالکل مطلب جو ہے سلب کر لیا گیا، اور اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھے اندھا بہرا بنا سکتا ہے، مگر اللہ کا عقیدہ نہیں ہے وہ کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا ہی نہ سننے اور دیکھنے دیا جائے۔ سامعین کرام، جس قدر حق دیکھتے اور حق سننے کے لیے
तैयार थे। तो इनके लिए यहाँ पर इसी कदर समात और बसारत अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए अता की है। ये मतलब जो है वो मतलब मिसाल है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म कर दे, मगर अल्लाह मौके फराहम करता है, राहें हमवार करता है। क्यों? इसलिए कि तुम गौर व फिक्र करो ताकि इसके ज़रिए से सही राह पर मुतय्यन करने में और सही राह को ढूंढ निकालने में तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट मतलब जो है हम इसे कुरान मजीद को उलट कर देखें तो वहाँ मतलब जो है इसी कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा ही में आयत नंबर 171 में एक मिसाल आती है कि वो मिसाल क्या है जिसको हम पढ़ कर देखें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीक़े पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत की वो मिसाल है कि बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक और पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इनके लिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। सामिन इकराम बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन पैराए में ढालकर बात को वाज़े अंदाज में इंसानों के सामने खोल कर रख दिया गया। उन लोगों की मिसाल जिन्हें बार बार दावत हक के लिए बुलाया जाता है, उठाया जाता है, उजागर किया जाता है, समझाया जाता है, इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, मगर फिर भी ये हाल है कि वो शैतान के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और फिर बार बार फिसल पड़ते हैं, शराब के पीछे भागते हैं, दुनिया को समेटने में, हिर्स व हवस में और दुनिया ही के लिए अपनी तमाम सब चीज़ें कुर्बान करने के लिए उसी में लगे रहते हैं। ना रमज़ान का महीना उनके लिए मतलब जो है कारगर साबित होता है, ना लोगों का तबलीग दीन का काम मतलब जो है उनके लिए सूदमंद हो सकता है, ना कुरान का पढ़ना उनके लिए मतलब जो है सूदमंद हो सकता है, और ना ही मतलब जो है तलकीन हक या फिर मतलब जो है वो वाक़यात जो दुनिया की इस ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ तरीक़े से मतलब जो है तजुर्बात की भट्टी में इंसान को गुजारा जाता है, उनके लिए कुछ मतलब जो है कुछ फ़ायदामंद नहीं होता। इस मिसाल के ज़रिए से बताया गया कि लोगों का ये हाल है कि वो ऐसे मतलब जो है जानवर बन गए हैं जिन्हें चरवाहा पुकार रहा है, उन्हें हाँ के मतलब जो है सदाएं लगा रहा है, मगर उनका ये हाल है कि वो मतलब जो है अंधे, बहरे, गूंगे बनकर वो मतलब जो है अपनी ही मतलब जो है राह पर मतलब नहीं निकल खड़े हुए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। सामिन इकराम इस तमसील के दो पहलू हमारे सामने आते हैं। एक ये कि इन लोगों की हालत इन बेअक्ल जानवरों की सी है जो गले में अपने चरवाहों के पीछे चले जाते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ ले जा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कहाँ मतलब जो गुम कर रहे हैं, बल्कि वो मतलब जो है अंधी तकलीद किए चले जा रहे हैं, बगैर समझे बूझे इनकी सदाओं पे हरकत करते रहते हैं। और दूसरा पहलू इसको मतलब आयत के जरिए से या इन मतलब जो है मिसाल के जरिए से जो बताया गया, उसका दूसरा पहलू ये है कि इसको दावत व तबलीग करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि गोया जानवरों को पुकारा जा रहा है जो फक्त मतलब जो है आवाज सुनते हैं मगर कुछ नहीं समझते, और कहने वाला इनसे क्या कहता है। अल्लाह ताला ने अल्फाज ऐसे जामे इस्तेमाल फरमाए इन आयत करीमा में कि दोनों पहलू इसको कवर करते हैं। आज माशरे के अंदर हम जरा नजरसानी करके देखें, जहां मुझे और आपको मतलब जो है ऐसे कई मतलब जो है लोग नजर आएंगे कि जहां पे रमजान भी हो, जिनको मतलब दीन के लिए बुलाया जाए, उसमें भी वही सदा के वक्त मुझको नहीं, बंदगी के लिए जिंदगी की वही सदा कि मैं मतलब जो है बड़ा मसरूफ हूँ। सामिन इकराम ये मसरूफियात, ये जिंदगी का मतलब जो है अपने ही धारा पे लगे रहना, क्या उनकी जिंदगी के लिए क्या मतलब जो है सूदमंद है? ये मतलब जो है आयात करीमा या ये मिसाल इंसानों को मतलब जो है झिझोड़ कर रख देने के लिए काफी है कि वो जानवरों से ज्यादा ऐसी हालत में गिरे हुए पड़े हुए हैं कि जिनको चरवाहा पुकार रहा है, मगर मतलब जो है वो इसके लिए आगे नहीं बढ़ते। सामिन इकराम और आगे बढ़े, वहीं मतलब जो है कुरान मजीद के अंदर मुझे और आपको मतलब जो है एक और अंदाज में वहाँ मतलब जो है खर्च करने की बात आती है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसी में मतलब जो है तुम्हारे लिए भलाई है। क्योंकि मतलब जो है खर्च करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ दुनियावी मतलब जो है वो तमाम मतलब लगावट, वो मिक़नातीसी क़ुव्वत इंसानों के दिलों से मतलब जो है रफू करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ताकि वो मतलब जो है उखरवी जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि जब तक उनका दिल मतलब जो है इस फानी दुनिया में अटका रहेगा, वो उखरवी जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मतलब जो है कुरान मजीद के अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से, खर्च करने के ताल्लुक से मुख्तलिफ मतलब जो है आयात करीमा मिसालों के जरिए से मेरे और आपके सामने आती हैं। वहां मतलब जो है खर्च करने का तस्करा भी अहकाम की शक्ल में मेरे और आपके सामने आता है। उसके सिलसिले में भी
بھی مثال مطلب جو ہے بڑے اچھے انداز میں انسانوں کو دی گئی ہے. وہاں مطلب جو ہے ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مال اللہ کے راہ میں صرف کرتے ہیں. اس خرچ کی مثال ہے کہ ایسی کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے, اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, اور وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. کتنا اچھا انداز ہے کہ مثال کے ذریعے سے بتایا گیا کہ خرچ کرو, وہ تمہارا خرچ کرنا ضائع نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایسی بالیوں کی شکل میں جس میں مطلب جو ہے 100 دانے لگے ہوئے ہیں, وہ واپس تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا. بہترین مثال ہے جو انسانوں کو دل کو موہ لینے والی, سمجھنے والی, عقلوں کو کھول دینے والی, غور و فکر کر دینے والی ہے. سامعین کرام, یہ مطلب جو ہے وہ بہترین مطلب جو ہے مثال ہے جس کے ذریعے سے مقصد عظیم پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے, اور اس کی قاتل جان و مال کے قربانیاں برداشت کرنے کا وہ مادہ اس مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر کوئی گروہ جب تک اس کا معاشی نقطۂ نظر بالکل مطلب جو ہے تبدیل نہ ہو جائے, اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذاتی یا قومی اغراض سے بالاتر ہو کر محض ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی مقصد کی خاطر اپنا مال بے ذرائع صرف کرنے لگ جائے. مادہ پرست لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہوں اور پیسے پر جان دیتے ہوں, اور جن کی نگاہ ہر وقت نفع نقصان کی میزان ہی پر جمی رہتی ہو, کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ مقاصد عالیہ کے لیے کچھ کر سکے. کیونکہ میرا اور آپ کا مقصد عالیہ جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ مطلب جو ہے جنت النعیم ہے. اسی مقصد کے لیے تقدم کیا جاتا ہے, اسی کے لیے اللہ کے احکاموں کو اس زمین پہ نافذ کیا جاتا ہے, اسی کے لیے دل کو مطلب جو ہے جبر کیا جاتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, اور پھر مطلب جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. سامعین کرام, وہ بظاہر اخلاقی مقاصد کے لیے وہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو پہلے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں, برادری پر کرتے ہیں, اپنی قوم کے مادی منافع کا حساب لگاتے رہنے والے یہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت کبھی بدل نہیں سکتی. ان کی ذہنیت کے ساتھ ان کی دین کی راہ پر انسان ایک قدم بھی مطلب جو ہے نہیں چل سکتا. اس مثال کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت, اپنی قوتیں, اپنی کمائیاں خرچ کرو. ایسے مسلک کی پیروی کے لیے تو دوسری ہی قسم کے اخلاقیات درکار ہیں. اس کے لیے نظر کی وسعت, حوصلے کی فراغی, دل کی کشادگی اور سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہوتی ہے. سامعین کرام, اجتماعی زندگی کے نظام پر ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے. افراد کے اندر مادہ پرستانہ اخلاقیات کی بجائے اخلاقی اوصاف نشوونما پا جائیں. اسی وجہ سے تو رمضان المبارک آتا ہے, اور اسی رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت کی تلقین کی جاتی ہے. اور وقت کے رسول نے اپنی مطلب جو ہے سیرت کے ذریعے سے یہ واضح عملی مطلب جو ہے نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش بھی کر دیا, اور یہ مطلب جو ہے مثالیں میرے اور آپ کے سامنے اس کی ترغیب دلاتی ہیں. سامعین کرام, مال کا خرچ خواہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہو, یا بال بچوں کے پیٹ پالنے کے سلسلے میں ہو, یا عزیز و اقاربہ کی مطلب جو ہے خبرگیری کے لیے ہو, یا محتاجوں کی اعانت کے سلسلے میں ہو, یہ تمام مطلب جو ہے وہ کام ہے جو اشاعت دین اور جہاد کے مقاصد میں بہرحال مطلب جو ہے حصہ ور ہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو ترجیحات کے اعتبار سے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے سب کچھ خرچ کرنے کی تلقین یہ مطلب مثال مجھے اور آپ کو دیتی ہے. یعنی جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرے گا, اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا. اور خدا ایک دانے کی مثال جو دیتا ہے کہ ایک دانہ بو, اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بانی میں 100 دانے موجود ہوں. سامعین کرام, ایک دانے میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس سے 700 دانے مطلب جو ہے اگ سکتے ہیں. اس لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تو ہماری یہ خیرات جو بھی ہے اس طرح نشو نما بخشے گی, اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی برکت دے گا کہ اس کا اجر 700 گنا ہو کر ہماری طرف مطلب پلٹ آئے گا. سامعین کرام, اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 صفات عالیہ اس میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ فراخ دست ہیں اور ان کا ہاتھ تنگ نہیں ہے. دوسرا مطلب جو ہے عمل فی الواقع اتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے. دوسرے اس میں یہ ہے کہ وہ علیم ہے, کہ وہ بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے تم کرتے ہو اس سے ناواقف مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارا اجر مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. یہ وہ مثال ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو ترغیب مطلب جو ہے مال کو خرچ کرنے کی
یا قرآن مجید میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے مثالوں کو اگر ہم دیکھیں تو اسی میں قرآن مجید کے اندر ایک اور مثال ہمارے سامنے ریاکارانہ انفاق کے سلسلے میں بھی تفصیلات کے ساتھ آتی ہیں کہ دو اور پھر مطلب جو ہے وہ جو ضائع ہو جائے، مال خرچ بھی کر رہے ہیں مگر ضائع بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا مال کون سا ہے اور وہ کون سا مطلب جو ہے وہ جذبہ ہے جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ سارا مطلب جو ہے جو مال وہ انفاق نہیں بلکہ ہمارے لیے وہ مطلب جو ہے حجت کا باعث بن جائے گا۔ اس میں جو مثال دی گئی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ رب پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، کہا گیا کہ تم مار کرنے کی تلقین تو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ تم ایک دانہ بو، اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بال کے اندر 100 دانے موجود ہوں، یعنی 700 گناہوں سے بڑا کر دیتا ہے۔ مگر جو لوگ احسان جتا کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، محض مطلب دکھاوے کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں، ریاکارانہ مطلب جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس مطلب جو ہے کوئی اجر موجود نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے بہترین انداز میں مثال کو پیش کر دیا گیا۔ کتنی مطلب جو ہے اچھی مثال ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک چٹان ہے، اس چٹان پر مٹی کی ایک تہ یعنی وہ پتھر کی چٹان ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی مطلب جو ہے کہیں دھول کی وجہ سے کہیں ہواؤں کی وجہ سے اس پر مطلب جو ہے تھوڑی جم جاتی ہے، اور پھر ان کا یہ حال ہے کہ پھر مطلب جو ہے زور کا مینا یعنی بارش مطلب جو ہے آ جاتی ہے تو وہ ساری مٹی جو اس پتھریلی مطلب جو ہے پہاڑ پر جمی ہوئی تھی وہ ساری بہ کر مطلب جو ہے سب کچھ مطلب جو ہے خالی کر دیتی ہے اور وہ چٹیل مطلب جو ہے وہ مطلب پہاڑ بنا دیتی ہے۔ ایسے مطلب جو ہے لوگوں کی خیرات کی مثال بتائے گی کہ وہ نیکیاں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتی اور وہ ہاتھ مطلب جو ہے ملتے رہ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بہترین مثال مطلب جو ہے ریاکاری کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور خدا اور آخرت پر یقین جو نہیں رکھتے ان کے سلسلے میں یہ مثال دی گئی ہے کہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا سرہن مطلب جو ہے ریاکاری ہے، اور اس کی یہ تفصیلات مطلب جو ہے اس مثال کے ذریعے سے دی گئی کہ خلق بھی خدا ہی کے خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے، اللہ سے نہ تو اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیا جائے گا، یہ یقین ہی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ خرچ کرتے ہوئے وہ مطلب جو ہے پیچھے ہٹتا ہے، وہ جھجکتا ہے، وہ ٹال مٹولی کرتا ہے، یا خرچ کر بھی لیتا ہے تو احسان جتانا شروع کر دیتا ہے، بڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے، فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہے کہ وہ دکھاوا کرنا شروع کرتا ہے۔ سامعین کرام، ان تفصیل کے ساتھ یہاں پہ جو مثال بتائی گئی، بارش سے یہاں کا تذکرہ کیا گیا، بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس کی نیت ہے اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے لیے خیرات کی گئی ہے، مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکیاں ہیں جو ظاہر شکل میں ہے اور اس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے، اور اس مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے اچھی طرح مطلب جو ہے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے یہ ایک مطلب جو ہے ایک چھوٹی سی نیکی کی تہ اگر وہ نیتوں کی خراب کے ساتھ ہو تو کس طرح سے فنا ہو جاتی ہے۔ بارش کا فطری مطلب جو ہے تقاضا یہی ہے کہ اس سے رویدگی اور مطلب جو ہے کھیتی نشوونما پاتی ہے، لیکن جب یہی رویدگی میں قبول کرنے والی زمین محض براہ نام اوپر ہی اوپر ہو اور اوپر کی تہ کے نیچے نرمی پتھر کی ایک چٹان مطلب جو ہے موجود ہو تو پھر بارش مفید ہونے کی بجائے الٹا مطلب نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشوونما دینے کی قوت رکھتی ہے مگر اس کے نافع یعنی منافع بخش ہونے کے لیے حقیقتاً نیک نیت ہی شرط ہے، نیک نیت ہی نہ ہو تو براہ مطلب کرم کا فیضان جو مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے اور جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے صدقہ و خیرات کو پھلنا پھولنا چاہیے، وہ مال سب کچھ ضائع ہو کر ہمیں مطلب جو ہے تباہی کے دہانے پر لاب کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے تو مطلب جو ہے یہاں کہا گیا کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں اس کے رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے یا
یا اگر اللہ کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ وہ اذیت بھی دیتا ہے، تو دراصل وہ ناشکرا ہے اور اپنے رب کا احسان فراموش ہے، اور جبکہ وہ خود ہی اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ ایسے خواہ مخواہ اپنے رضا کا راستہ دکھائے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے اس طرح کی بہت ساری مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کھلے ہوئے ہوں، ذہن ہمارے کھلے ہوئے ہوں، ہمارا مطلب سوچنے کا انداز مطلب جو ہے تبدیل شدہ ہو، اور حق کو قبول کرنے والا اور حق کی طرف مطلب پیش قدمی کرنے والا مطلب اگر ذہن ہو تو یقین جانیے کہ یہ ساری مثالیں جو وقت کے ساتھ مطلب جو ہے ہم روزانہ مطلب جو ہے کچھ پڑھیں گے، یہ میرے اور آپ کے دلوں کو کھول کر مطلب جو ہے سامنے رکھ دیتی ہے۔ سامعین اکرام، ان مطلب جو ہے مثالوں کو جو آج بیان کی گئی ہیں، اس کو مطلب جو ہے اکیلے میں بیٹھ کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں غور و فکر کر کے دیکھیے۔ انہی آیات کریمہ میں جہاں آپ سماعت قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کریے اور ان مطلب آیات کریمہ کو پڑھ کر دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کس طرح مثالوں کے ذریعے سے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کا ایسا بہترین وہ کلام ہے جس میں کس انداز کے ساتھ، پیار بھرے انداز کے ساتھ انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر انسان اتنا پیار بھرا مطلب جو ہے ہمارے سامنے کلام آئے اور پھر بھی ہماری ذہنیت نہ کھل پائے، نہ مطلب بدل پائے، نہ تبدیلی اختیار کرے، تو پھر بتائیے تو صحیح کہ مجھے اور آپ کو کون بدلا سکتا ہے، کون مطلب جو ہے راہ نجات دے سکتا ہے، اور کون جنت کی طرف لے جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سامعین کرام، اپنے دلوں کو اس رمضان کے مہینے میں کھولیے اور کھول کر مطلب جو ہے اس قرآن مجید سے جڑ جائیے۔ قرآن مجید کو ناظرہ بھی پڑھیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیے، قرآن مجید کو مختلف مطلب جو ہے خلاصوں کے ساتھ بھی اس کا مطلب جو ہے مطالعہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اس کے مختلف پیرائے میں کہ یہاں ہم مثالوں سے کر رہے ہیں، کہیں حقوق العباد کا تذکرہ ہے، کہیں احکامات کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو ملا کر پڑھ کے دیکھیے کہ پھر مطلب جو ہے آپ کو پورا قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو اختیار کرنا، اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بدلنا کتنا آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے تو آیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک طرح کا معتکف کرنے والا مہینہ ہے، جس میں انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک مہینے کے لیے اللہ کی مطلب جو ہے ٹریننگ میں آ جاتا ہے، اس کا مہمان بن جاتا ہے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بھوک پیاس کو تک مطلب جو ہے قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مطلب جو ہے اپنے راہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جیبوں کو تک کھول دیتا ہے۔ جب ایسا نرم مطلب جو ہے حالات ہوں تو اس کے لیے سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنا، اس مطلب جو ہے قرآن مجید کا تقاضا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس قرآن مجید کے مختلف انداز میں اسے مطالعے کا شوق پیدا کرانے کی توفیق دے، اس میں غوطہ زن ہونے کی توفیق دے، اس میں مطلب جو ہے شعوری احساسات کے ساتھ رمضان المبارک قرآن سے شغف اور پھر مطلب جو ہے صحیح اسلامی اخلاقیات کو اپنانے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔